वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले आप शेख साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि क्या इमेज है हमारे मुल्क का कि मुर्दार का गोश्त खाने वाली कौम हमें करार दिया जा रहा है। क्यों इस इन्हतात तक पहुँचे? कुछ कसूर तो लीडरशिप का भी होता है, भले वो किसी भी पार्टी की हो। क्या लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है? पहली बात ये कि शेख साहब ने बड़ी मुकम्मल, बड़ी खूबसूरत बात की है। मुर्दार का ही नहीं, ये वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें। ये कौम अब एक दूसरे को खा रही है, जिंदा लोगों को नोच। मुर्दार खाना तो मुर्दे को तो तकलीफ नहीं होती होगी, ये जिंदा लोगों की बोटियां उतार के खा रहे हैं आपस में। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपसे बात एक अर्ज करूं, 6.5 फुट के आदमी को आप 3 फुट बाय 3 फुट के पिंजरे में डाल के 5, 7, 10 साल के बाद निकालें, वो कुबड़ा हो चुका होगा। उसके लिए एक सर्जरी की जरूरत होगी, लंबी, बहुत ही तवील फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। बर्रे सगीर का मुसलमान 1000 साल गुलाम रहा है। इसे झूठ बताया जाता है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, वो चंद मुसलमान खानदानों की। ये तो मुहावरा है, 2 वक्त की रोटी। इनके पैरों में जूती कभी नहीं रही, इनके पेट में खाना कभी नहीं रहा, सवाए उमरा के, रऊसा के और बादशाह के दरबारियों के। ये 1000 साल की गुलामी है, अंग्रेज की नहीं, सिर्फ वॉरियों, खिलजियों, सूरियों, लोदियों, सादातों की। और जो शेख साहब बार बार जिस बात का मातम कर रहे हैं ना, मैं आपसे अर्ज करूं आसमा के मौरूसियत बादशाहत से करोड़ गुना ज्यादा मकरू और गलीज चीज है। बादशाह का बेटा तो जो सबसे काबिल होता था, सबसे बहादुर होता था, सबसे अच्छा प्लानर होता था, हेलो जी जी जी, वो आगे आता था। वो सारे भाइयों को मार वार के जो ताकतवर तरीन होता था, आप भले उसको जुल्म कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन केपेबल तरीन बच्चा आगे आता था। मौरूसियत का तो अजाब ये है कि रिटार्डेड बच्चा भी हो। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बिलावल पैदा हुआ तो यहाँ जियालियां ये नारे लगा रही थी, मैं बाल कढ़ावा बीबी दे, मैं सदके जावा बीबी दे। मतलब वो बच्चा अभी 6 दिन का या 10 दिन का या 4 महीने का है। ये रवैया है और ये सदा मिल रही है हमें, चूंकि बुत परस्ती से बदतर है शख्सियत परस्ती। चूंकि बुत की जब आप पूजा करते हैं तो बुत का दिमाग नहीं होता जो खराब हो जाए, बुत फिरौन नहीं बन जाता, बुत लूट मार नहीं करता, बुत जुल्म ज्यादती नहीं करता, बुत किसी की बेइज्जती नहीं करता, वो पत्थर की बेजान चीज है। लेकिन जब आप जिंदा इंसान की पूजा शुरू करते हैं, वो शैतान से बदतर बन जाता है, वो फिरौन बन जाता है, वो नमरूद बन जाता है, वो मुतकब्बर हो जाता है, वो जुल्म करता है, वो मिसगाइड करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। सो ये जो शेख साहब ने बात की है ना, असली बात ये है कि 1000 साल की गुलामी, ये कुबड़े हो चुके हैं हम लोग। तो हमारे क्या यहाँ हाल तो क्या है? मेरी बात सुने, हमारे यहाँ तो शरीफ थानेदार कहीं चला जाए, लोग कहते हैं एक ही आ गया हिजड़ा। कोई बदमाश थानेदार चला जाए जो उनकी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करे, उसे कहते हैं ये जना आ गया है। ये साइकी है हमारी। बंदा को बंदा तो देख लो जी, जानते नहीं मैं कौन हूं। ये जो काम नहीं करता हराम खाता है वो चौधरी साहब है, जो मजदूरी करता है, काम करता है, वो कमीन है। ये क्या दुनिया है ये? बिल्कुल, ये बात तो सच है। बात जी, क्योंकि मेरे ज़हन में बात आई है जी, ये इससे वाबस्ता नहीं है, लेकिन मैं कौमी शऊर की बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब कल्चर मिनिस्टर था, मैंने फिल्म वालों को बुलाया, मैंने कहा क्या तुम मौला जट फिल्म लगा देते हो हर 10 दिन बाद? उसने कहा साहब जब कोई फिल्म नहीं चलती तो ये चल जाती है। फिर हादसों ने ये साबित किया कि जिस दिन सुल्तान राही मरा, 71 या 68 फिल्में उस वक्त बन रही थी। सुल्तान राही के बनने के बाद मुस्तफा कुरैशी को किसी ने कास्ट नहीं किया और वो चाय के इश्तहार में आ रहा है, क्योंकि इनको यही पसंद है, छुरा मार रहा हो, ग्रेनेड फेंक रहा हो थाने पे। बिल्कुल, है बिल्कुल, जी? बिल्कुल, और बिल्कुल। ये दे लव दैट कि भाई ये हमारा इनिशिएटिव है। और इसका मतलब है मुशाहिद साहब कि पूरा मुआशरा ही ऐसा हो चुका है। सर्जरी की जैसे हसन निसार साहब बात कर रहे हैं, ज़रूरत अब हज़ारों साल लगेंगे। मैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आ रही हूँ और बात करना चाह रही हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो पार्लियामेंट है, क्या इस पार्लियामेंट को हम जनरल मुशर्रफ के दौर पे कहते थे कि पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैंप है, वो पूरी तरह से अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही। जी अयूब, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, अयूब खान की कैबिनेट के नाम जरा बताएं कौम को कि कितने जर्नैल थे और एक सिविलियन था। देखिए हमारी यादाश्त बहुत कमजोर है, हम एक आदमी को पकड़ लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं और बाकी सबको माफ कर देते हैं।
بنیادی طور پر ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے. صحیح بات ہے مشاہد صاحب, اس سے کوئی اختلاف تو نہیں کر سکتا, لیکن وہی بات ہے کہ آپ اس کو کیا صحیح جمہوریت کہہ سکتے ہیں جو کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں موروثیت اس کے اندر ہے, میاں صاحب کے خاندان سے لوگ آئیں گے, بی بی کے خاندان سے لوگ آئیں گے, وہی پارٹیاں سنبھالیں گے, اے این پی کے, بالکل اے این پی کے لوگ, ان کے بھی صرف خاندان, ہر پارٹی کا یو جسٹ نیم اے پارٹی, اور اس کے بعد وہی سارے لوگ ہیں. تو کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے, یہ بیماری کیسے انقلاب آئے گا, کیسے تبدیلی ہے؟ یہ بیماری نیچے تک آ گئی ہے. شیخ صاحب بھی اپنے بھتیجے کو ٹکٹ دیتے ہیں. میں نہیں دے رہا, ان کو پتہ ہے مشاہد صاحب. اچھا نہیں, میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں ایک تفریح تباہ کے لیے میں دیکھیں, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا, یہ نہ اس کی سرجری ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ کر دیں, ایسا نہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے, آپ دنیا کی تاریخ پہ نظر ماریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب سوسائٹیاں استوار تھیں نظریات پہ, جب غور و فکر کا کام ہوتا تھا, جب ادیب ہوا کرتے تھے, جب شاعر ہوا کرتے تھے, لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے, اس وقت کوئی اکانومی کی بات نہیں کرتا تھا, کوئی ایئر کنڈیشن کاروں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا. وہ سوسائٹیاں ڈیولپڈ سوسائٹیاں تھیں, اس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے, اس میں ابن خلدون پیدا ہو جاتا تھا, اس میں ارشمیدس پیدا ہو جاتا تھا, اس میں فیثاغورس پیدا ہو جاتا تھا, اس میں سقراط بھی پیدا ہوتا تھا, بقراط بھی, جالینوس, تیلینوس, اب بھی کہیں کہیں مہاتیر محمد پیدا ہو جاتا ہے, نیلسن منڈیلا پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں بھی قائد اعظم پیدا ہوئے. میں جب کہہ رہا تھا نا, انہوں نے خضر حیات کی بات کی نا کہ ہونی خبر آئی ہے خضر ساڈا پائیے, وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے ان کی, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کی بھی بات ہے نا, دوسرا پہلو ہے. پھر لیاقت علی خان کی بات ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا مالک تھا اور اس نے اپنی ساری دولت اس ملک کی آزادی پہ قربان کر دی تھی. قائد اعظم نے اپنی جان قربان کی, اپنا مال و دولت قربان کی. یہ تو کہہ رہے ہیں ماضی کو کب تک ڈھونڈتے رہیں گے, ہم تو آج کی بات کریں. دیکھیں ماضی ہم نے آج میں جینا ہی چھوڑ دیا ہے. دیکھیں نا, ماضی سے ہی سبق حاصل کریں گے. میں نے تو شروع میں یہ کہا کہ اصولی سیاستدان بھی رہے ہیں, بے اصولیاں بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں یہ چاہتا نہیں اس وقت بیٹھ کے کہ میں یہ کہوں کہ میری پارٹی اور میری لیڈرشپ بڑی زبردست ہے, باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ فضول ہے, کیونکہ ٹاپک اتنا ایکڈیمک ہے تو اس کو ایکڈیمک ہی رہنا چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں, دیکھیں نا 30-40 سال پیچھے فیض احمد فیض نظر آئے گا, آپ کو حبیب جالب نظر آئے گا, لیکن آج تو نوید بھی نہیں ہے کہ کل کوئی اگلے 10 سال میں بھی کوئی فیض احمد فیض. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. جب شاعر جس ملک کے 22 گریڈ کے چکر میں پڑ جائیں نا ادیب اور شاعر, تو پھر وہ اپنے تھاٹس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, ان کو پرموشن نظر آتی ہے. تو پرموشن والا انسان تو حبیب جالب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو زندگی سے بے نیاز ہوتے ہیں وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے, وہاں پہ جو ہے نا وہ فکر و جنوں کی محفلیں تو ہوتی ہی نہیں. بڑے گھروں میں دور تک چلی جائے گی. ہاں دور تک ہی جائے گی, ہر جگہ جائے گی نا, وہ تو ہر بڑے گھر میں چلی جائے گی. اور پھر ہماری اپنی خواہشات ہیں, ہم بھی اپنے سارے اسی چکر میں پڑ گئے ہیں, بڑے گھر بنانے کے چکر میں. صحیح بات ہے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں لیکن وہی بات ہے. میں چودھری صاحب پچھلی پارلیمنٹ کے اندر تھے, قومی اسمبلی کے, اور ان کے پاس گاڑی نہ کل تھی نہ آج ہے, جیسا کہ ہمیں پتا ہے. ابھی اگر چودھری صاحب آ گئی ہے تو مجھے معاف کیجئے گا, گاڑی اگر نہیں ہے تو آنی چاہیے. یہ سائیکل والے کو ووٹ نہیں دیتے, تانگے والے کو ووٹ نہیں ملتے. یہ قوم سائیکل والے کو ووٹ نہیں دیتی. بالکل درست بات ہے. لیکن چودھری صاحب آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ کل تک 20-25 ہزار رکھتے تھے, آج وہ کینیڈا میں ہوٹل بنا رہے ہیں, وہ امریکہ گھوم رہے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں. بات کریں نا, صحافیوں کی بھی بات کریں. صحافیوں کی بھی کریں گے, بالکل کریں گے, صحافیوں کی بھی کریں گے. مولانا محمد علی جوہر پیدا صحافیوں نے حکومتیں اور وزارتیں نہیں لی. شیخ صاحب پرابلم یہ ہے, وزارتوں میں تو اب تو ایسے ہیں کہ اقتدار صحافیوں کے پاس ہوتا تو شاید صورتحال بہتر ہوتی. چمک دمک صحافیوں میں بھی بہت آگے. اچھا چلے چمک دمک کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن چودھری صاحب یہ جو مزاج ہے, یہ مزاج تو پھر آج کے دور کے سیاستدان میں زیادہ ہے. یعنی آج کا مطلب اب کا کیوں ہے؟ آپ کی پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں, کیوں لگ رہے ہیں پھر یہ الزامات؟ اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے اپنی سیاست کا آغاز جہاں سے شروع کیا تھا, اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے, میں آج تک اسی پارٹی میں بیٹھا ہوں.
وہ کسی جرنیل سے کسی نے کہا تھا نا، وہ تقریر کر رہا تھا کہ میں کل بھی سپاہی تھا، میں آج بھی سپاہی ہوں، میں کل بھی سپاہی رہوں گا. وچوں ایک بندہ اٹھا انہوں نے کہا تسی نہ ترقی کرے. سو میں وہاں پہ ہوں. باقی لوگوں کو اپنا اپنا جواب خود دینا چاہیے کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں اور کیا کیا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کر آج تک جو قیادت آئی ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں آئی. محترمہ بینظیر بھٹو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتی تھی. جب ان کے باپ کو قتل کیا گیا اور اس کو اٹھا کر سکھر کی جیل میں بند کر دیا گیا، یہ بات کہہ دینی بڑی آسان ہے کہ ایک 20-21 سال کی لڑکی کو اٹھا کر قید تنہائی میں 2 سال آپ وہاں پہ رکھ دیں اور پھر وہ اس کی باپ کی پارٹی جو تھی اس کو توڑ دیا جائے سارے کو، اور پھر وہ اس میں اس راکھ کے ڈھیر میں سے واپس پارٹی بناتی ہے. اور پھر آج بھی اگر بلاول بھٹو بنایا گئے یا آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں تو محترمہ بینظیر بھٹو ان کے حوالے کچھ اور کر کے آئی تھی. جب یہاں پہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ساری کیفیت آتی ہے. جہاں تک یہ ہے تو دیکھیں یہ ہر جگہ پہ جیسے شیخ صاحب نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر دنیا کے اندر آپ مجھے صرف سیاست کی بات، شیخ صاحب نے کہا کہ بڑے لیڈر موجود تھے، مجھے آپ صحافت میں بتا دیں کتنے بڑے لوگ پچھلے 20-25 سال میں پیدا ہوئے ہیں، فلسفی میں کتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، معیشت میں کتنے بڑے لوگ، دنیا کی بات کر رہا ہوں. صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سیاست کو الگ کر کے نہ دیکھیے. سیاست اس سماج کا حصہ ہے، اس سماج کے اندر سے آئیں گے. مگر لیڈرشپ تو سیاست میں ہے نا. میں پچھلی اسمبلی میں آپ کے سامنے ممبر تھا. میں نے پچھلی بار سے 17,000 زیادہ ووٹ لیے ہیں، لیکن میں ہار گیا ہوں، پیسہ میرے سے جیت گیا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر 16 یا 20 کروڑ روپیہ آخری 3 دنوں میں خرچ کر کے مجھ سے الیکشن چھین لیا جائے اور سارے ملک کے تبصرہ نگار کہیں کہ یہ اپسیٹ ہے، تو پھر لوگ سوچنے پہ دوسری طرف بھی مجبور ہیں. ہم تو وہاں پہ ہیں جہاں پہ کل کھڑے تھے، ہم جہاں پہ کل کھڑے تھے وہاں پہ ہیں. ہم نے اسمبلی کے اندر بھی آ کر شیخ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کبھی کوئی ذاتی بات نہیں کی تھی، ہمیشہ سوچ اور فکر کی نظریے کی بات کی تھی. میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. میرا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اب یہ بتائیں نظریہ اور سوچ تو ساری دنیا میں دیکھیں. ایسا نہیں، ایسے حالات آتے ہیں دنیا کے اندر، سوچیں پیچھے جاتی ہیں، نظریے پیچھے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ کوئی ختم ہو گئی ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ لینا چاہتا ہوں، یہ اس وقت ان کا موشن نہیں توڑنا چاہتا. اس وقت ایک وقت ہم بھی کہتے تھے ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایشیا کے نقشے میں ہمیں رہنے دو یار، سرخ سبز کی بات میں سر واپس آتی ہے. آج چائنا اسی سوچ کے اوپر جا کر کہاں پہ ہے، کس جگہ کھڑا چائنا؟ آپ ذرا دیکھیں، آپ اسٹڈی کریں چائنا کی. چائنا کوئی اسلامی ملک یا چائنا کوئی سرمایہ دارانہ ملک تو نہیں ہو گیا. چائنا ابھی تک کمیونسٹ ملک ہے. اور چائنا کے اندر جو پلانڈ اکانومی ہے، مسئلہ لفظوں کا نہیں ہے، جو پلانڈ معیشت ہے اس نے آج ساری دنیا کو شکست دے کر رکھ دی. ٹھیک بات ہے، یہ بہت درست بات ہے. مشاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے پھر میں کہہ رہا تھا کہ چائنا بھی اب سرخ نہیں رہا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سبز ہو گیا ہے. یہ شیخ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ اپنے نظریات سے سب لوگ پیچھے ہٹیں. گو ترقی کی ہے چائنا نے اپنے نظام کے تحت، اپنی سوچ کے تحت. لیکن وہ جو سرخ اور سبز کی بات تھی، جب سرخ کی بات روس میں تھی تو روس میں کھانے کو روٹی نہیں تھی. آج وہ بھی سرخ کی بات نہیں کر رہے تو 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے اس وقت روس کے پاس. چوئی صاحب کر رہے ہیں. چائنا کی مثال کیوں نہیں آپ لوگ دیتے؟ چائنا کی بھی ہمارے یہاں پہ بیٹھا ہے، دوست ہے، سارے بھاگ رہے، ساری دنیا چائنا کی طرف بھاگ رہی ہے. ان کے اس کی معیشت کو دیکھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں. ان کے لوگوں نے ملک کے لیے سوچا ہے. میں اس پروگرام میں ایک بالکل درست بات ہے، سرخ اور سبز کی بات. اس وقت ہم پاکستان بچانے کی بھی بات کریں اور جو معاشرتی انعطاف ہے اور اصول کی سیاست ہے اس پہ بات کریں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح سے معاشروں میں تبدیلی آتی ہے. ہمارے ساتھ